याद रखें दुनिया का हर चौथा आदमी इस वक्त स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है। दुनिया में इस वक्त एक WHO की मुस्तरद रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन बनाई जा रही है, मार्केट में बिक रही है, वो सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन की है। यानी दीगर जितनी बीमारियाँ हैं उन सबको क्रास कर दिया है इसने। दुनिया के अंदर 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं। किस वजह से? सिर्फ ये डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। आप मस्जिद को क्रॉस करके जा रहे हो और जा रहे हो एक बाबा के पास है, मलंग के पास जा रहे हो। मलंग दूर नहीं करेगा आपकी टेंशन, अल्लाह के यहाँ से दूर होनी है, ठीक है ना। तो ये बस ज़रा समझने की बात है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ जाए तो यूँ समझ लें कि आपकी जो ज़िंदगी है वो जिंदा दिली की तरफ चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ताख़ीर के लिए माज़रत चाहते हैं। असल में आपको पता है इस वक्त महंगाई का दौर है ना। हर बंदा अपनी तगोदो में लगा हुआ है और गुज़ारे बड़े मुश्किल हो गए। अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए रमज़ान की बरकत से। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि इस वक्त जो घरेलू टेंशन है, फैमिलीज़ में जो है वो एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है। उसके साथ साथ कारोबारी स्ट्रेस है मार्केट में, ठीक है। उसके साथ साथ जी इंसान के अंदर अपना एक स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है। इस वक्त WHO की जो रिपोर्ट है एक तज्ज़िये के मुताबिक वो ये है कि दुनिया के अंदर इस वक्त हर चौथा आदमी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। और दुनिया के अंदर इस वक्त 8 लाख लोग जो है मायूसी, डिप्रेशन और डिसहार्ड होके ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ अलामात हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की, कैफियत हैं, अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग माहौल में हैं। अच्छा, फिर ये कि डिप्रेशन या एंजाइटी जिन जिन शऊर के लोगों को हो रही है, जिन जिन मुआशरे में जो पसमानदा मुआशरे हैं वहाँ पर कुछ और तरह की है, एक पढ़े लिखे मुआशरे में कुछ और तरह की है। बहरकैफ तज्ज़िये के मुताबिक पसमानदा हो या तालीम याफ्ता हो, हर चौथा आदमी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है ना। उसकी नोयत अलग अलग है। साइकोलॉजिस्ट और इसके अलावा जो नफ्सियाती अमराज के माहिर लोग हैं वो इस पे भरपूर काम कर रहे हैं और कहते हैं जी इसमें नफ्सियाती माहिरीन के साथ साथ आमिल बाबा भी आ जाते हैं ना। वो नहीं होते तावीज़, धागा, गंडा करने वाले, जादू की काट करने वाले। तो वो जितने लोग हैं हमारे यहाँ ये होता है, जो कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जादू है ना। और वो फिर जादू ये होता है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बोला कि मैं एक बाबा के पास गया और उसको मैंने बताया कि मैं डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हूँ। तो उसने कहा कि जितना आपका वेट है इतना ही बड़ा बकरा लेके आ जाए तो उसका सदका देंगे तो आपकी जो है वो टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी। तो ज़ाहिर है अब इतने कद काट के बकरे हर जगह तो मिलते नहीं हैं। वो राजनपुर गए, वहाँ से बकरा लेके आए और उन्होंने जो है वो बाबा जी को दे दिया। बाबा जी ने जो है वो बकरा जो है वो क्या किया वल्लाहु आलम, अल्लाह तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। बाहर के बंदे का जो मर्ज़ था वो वहीं का वहीं रहा। तो मुख्तलिफ़ नोयतें हैं जिनके हवाले से ये अमराज जो हैं वो पैदा होते हैं। इसके अच्छा माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि जो मूड मैनेजर है, जो आपके मूड को मैनेज करने के लिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में रखा हुआ है, मूड मैनेजर जो कि आपके इमोशन पे काम करता है, आपके इमोशंस को बेहतर करता है, एहसासाती और जज्बाती निज़ाम को आपके को बेहतर करता है, आपकी महसूसात को बेहतर करता है, उस पे काम करते हैं। वो उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं जो इमोशन पे काम करती हैं, मूड मैनेजर पे काम करती हैं, जो मूड को मैनेज रखती हैं और मूड हैप्पी रहे इस हवाले से। या मोटिवेट जो है मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ़ मेडिसिन का सहारा लिया जाता है। अच्छा, ये इस मुआशरे में और दुनिया में ये जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी बुनियादी वजह क्या है?
جو لوگ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہیں ان کو کب جو ہے براہ راست معالجین کے پاس، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس یا کسی روحانی شخصیت کے پاس جانا چاہیے، کس وقت جانا چاہیے؟ ایک تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور دوسرا پھر اس کے علاج پہ بات کریں گے۔ وجوہات اور اسباب مختلف ہیں، کمپلیکس ہے، اس کے ساتھ ساتھ احساس سے محرومی ہے، لوگوں میں حسد ہے۔ یہ جو 3 کیفیتیں ہیں یہ انسان کو اضطراب اور بے چین، مضطرب بھی رکھتی ہیں اور بے چین بھی رکھتی ہیں، ایک اضطراب کے عذاب میں مبتلا رکھتی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں۔ جب ہم کسی پڑوسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں حسد ہوتا ہے اور اس کی ترقی دیکھ کے ہمیں اضطراب آ سکتا ہے۔ بھائیوں میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہسبینڈ اور وائف کے اندر بھی یہ تھوڑے سے مسائل ہیں، ہے نا؟ اگر وائف کے ریلیشن، سوشل جو تعلقات ہیں اگر وہ زیادہ ہیں تو میاں کمپلیکس کا شکار ہے، میاں کے زیادہ ہیں تو وائف جو ہے وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہے۔ یہ جو کمپلیکس ہیں مختلف طرح کے، یہ مختلف بیماریوں کی صورت میں آپ کے جسم میں جو ہے وہ سائن کرتے ہیں، جس میں معدے کا خراب ہونا، جس میں بھوک کی کمی، آپ کو کھانے پینے کا احساس کم رہتا ہے، نیند کی روٹین بالکل خراب ہو جاتی ہے، کسی کام میں جی نہ لگنا، اکتائے سے رہنا، سب کچھ ہونے کے باوجود دل ہے کہ وہ کلمہ تشکر ادا نہیں کرتا بلکہ مایوسی کا شکار ہے۔ تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے، وہ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان نے تقویٰ اور توکل ان دونوں سے آنکھیں پھیر لی ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اور جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوگا، یہ تقویٰ ہے۔ اور جو کچھ ہونے کے امکانات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی میرے حق میں بہتر ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ایک تو تقویٰ کی کمی ہے، دوسرا توکل نہیں ہے نا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت۔ دیکھیں، ہم کسی سے ناجائز حسد تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کمپلیکس میں ہیں کسی کی کامیابیاں دیکھ کر، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں کم ہیں، ہم کام پہ فوکس کم کر رہے ہیں، دوسروں کی ترقی پہ زیادہ کر رہے ہیں نا، اپنی پرفارمنس نہیں بڑھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کمپلیکس کا شکار ہیں، ہے نا؟ تو اس کے علاوہ ہم مختلف طرح کے جو خیالات ہیں اپنے اندر پالتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اندیکھے جنات ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود بخود کہانیاں بنتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، اور ہم سوشل جو ہے طور پہ لوگوں سے کٹ کے ایک کمرے میں بند بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر ہمیں دوسروں میں صرف برائیاں اور عیب ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، ہم جسمانی طور پہ بیمار نہیں ہیں، ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھ لیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ دین کی طرف رغبت زیادہ رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں، جو لوگ اللہ کی طرف اپنی لو جو ہے اس کو زیادہ لگا کے رکھتے ہیں، ان لوگوں کا تقویٰ بلند ہوتا ہے، ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے بولتے ہیں اللہ مالک ہے انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جن کی لائف میں کچھ ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کسی اور طرح سے ہو جائے، تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم اس میں بھی خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ان امراض کا شکار ہے جس میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت جو میڈیسن بک رہی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کون سی انزائٹی اور ڈپریشن کی ہیں؟ اگر آپ انزائٹی اور ڈپریشن کی میڈیسن سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے اور ان عاملوں سے، بابوں سے بچنا چاہتے ہیں، سائیکالوجسٹ لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف لو لگانی ہے۔ اللہ کی طرف لو کیسے لگے گی؟ جی آپ نماز نہیں پڑھتے، پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والا کوئی بندہ ہے اس کے پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں جس کی شخصیت میں پازیٹیوٹی زیادہ ہو، جو آپ کی نیگیٹیوٹی جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے اس کو وہ جذب کر لے گی۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ جب آپ دوسرا اپنا احتساب کریں، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا آپ سے۔ کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تدارک ہو سکتا ہے، کئی ایسی ہوتی ہیں جن کا نہیں ہوتا۔ اب جن کا نہیں ہو سکتا ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اندر سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر کریں گے۔ کہیں کسی کے ساتھ کوئی ناجائزی کی ہوئی ہے، اب آپ کو ضمیراً ملامت ہے اس کی، آپ نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہے نا، اور بڑے کفارے ادا کر کے یا چادریں چڑھا کے آپ یہ سوچیں کہ یہ پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو پھر 2-4 کے ساتھ اچھا کرنا پڑے گا
تو پھر اللہ کے ہاں جا کے وہ برابری ہوتی ہے آپ کی، پھر بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ لیکن قدر تدارک ہوتا ہے کہ آپ ایسی نیکی، ایسے کام ضرور کریں جس میں آپ کو روحانی طمانینت محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ جب روحانی طمانینت محسوس ہوگی تو از خود آپ کے اضطراب، ڈپریشن، یہ تنہائیوں کے عذاب، یہ جو کیفیتیں، حسد کا دیکھ لیں، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود احتسابی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی شخصی تعمیر کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر ہوتی ہے نا وہ گندی گندی سی چیزیں، بیکار سی چیزیں، ہے نا، یعنی شخصیت کے اندر جو جوہیں پڑی ہوتی ہیں نا ان کو نکال دیں، ہے۔ اس سے پھر کیا ہوگا، ایک تو آپ کی شخصیت میں تعمیری طور پہ کام شروع ہو جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک اطمینان کا ذریعہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے رغبت کر لی آپ نے اور سارا کچھ کر لیا۔ دوسری یہ پھر آپ جسمانی طور پہ آ جائیں، جسمانی طور پہ آپ 40 منٹ کا 40 منٹ کی واک روزانہ کریں، اور غذا جو ہے وہ ہیلتھی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنا کھانے پینے کا رجحان جو ہے، یہ ماڈرن کلچر جو ہے جسے ہم کولا کلچر کہیں، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، یہ فاسٹ فوڈ کا اور کولا کلچر کا دور ہے جس پہ ہم جی رہے ہیں۔ پروسیس فوڈ ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ ہماری صحت پہ مضر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ذائقے اچھے ہیں، ہم نے خوش ذائقہ چیزیں نہیں کھانی، صحت کو اچھا کرنے والی چیزیں کھانی ہیں۔ تو جب یہ آپ تھوڑا سا غذائی ڈائٹ کی طرف چلے جائیں اور یہ روحانی طور پہ طمانینت محسوس ہو، اپنا احتساب کر کے اللہ کی طرف لو لگا کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 50% لوگوں کی ڈپریشن اور انزائٹی صرف اسی سے ختم ہو جائے گی۔ آپ مسجد کو کراس کر کے جا رہے ہو اور جا رہے ہو ایک بابا کے پاس، ہے ملنگ کے پاس جا رہے ہو، ملنگ دور نہیں کرے گا آپ کی ٹینشن، اللہ کے ہاں سے دور ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بس ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اگر یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ زندہ دلی کی طرف چلی جائے گی اور آپ کی مردہ دلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 50% لوگوں کی جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے وہ اس چیز سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقصد یہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کرنا ایک جگہ، ارتکاز توجہ کہہ لیں آپ اس سے، یا یکسوئی کہہ لیں، ذکر ہے نا جیسے آپ اللہ کرتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کریں گی۔ جب روحانی طور پہ مضبوط کریں گی تو یقیناً آپ کی جو نفسیاتی الجھنیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گی اور ضمیر میں طمانینت پیدا ہوگی۔ روحانیت طمانینت پیدا ہونے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون نیند سونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو ہو گیا جی یہ کام۔ اب اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اس کے باوجود تو پھر آپ معالجین کی طرف جانا شروع کریں۔ اتنا سا کام جو ہے نا وہ آپ کو پہلے کرنا پڑے گا، اتنا کام آپ پہلے کر لیں، اب آ جائیں اتنے کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس پھر آپ پیسہ خرچ کرنے کا شوق ہے نا، پھر آپ چلے جائیں سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، کسی ماہر طبیب کے پاس چلے جائیں، کسی روحانی شخصیت کے پاس چلے جائیں، پھر چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مسئلہ حل ہونا تھا آپ نے اپنی طے سے کوشش کر لی، اب آپ نے اس کو عملی طور پہ کسی علاج کی طرف جانا شروع کریں۔ تو یاد رکھیں دنیا کا ہر چوتھا آدمی اس وقت اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک WHO کی مستند رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو میڈیسن بنائی جا رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے، وہ صرف انزائٹی اور ڈپریشن کی ہے، یعنی دیگر جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو کراس کر دیا ہے اس نے۔ دنیا کے اندر 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ صرف ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے تو بس یہ بہترین حل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ان سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کرنا ہے نا۔ کہتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور کمتری کے قفس میں ہے احساس کا پنچھی منجھا ہوا، کمتری کے قفس میں ہے احساس کا پنچھی منجھا ہوا، اپنے ہی حواس میں ہے یہ احساس الجھا ہوا۔ اس کی اندھیری زندگی کا تقاضا محض ایک کرن ہے، اور سر پہ ہے محروم کے آسمان ستاروں کا سجا ہوا۔ تو اوپر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا تقوی بلند کریں، اللہ پہ ایمان رکھیں۔ کسی سے کچھ ہو جائے گا، یہ حکیم آپ کے مسئلے حل کر دے گا، یہ بابا کی محفل میں آپ بیٹھیں گے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچہ پھر تو جا، میری مسجد کو کراس کر کے
مجھے یاد کیے بغیر جو ہے تو مصیبت پڑتی ہے تو بابا کو یاد کرتا ہے تو پھر جا، اب بابا ہی تیرا بیڑا پار کرے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے آپ کے یہ مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے. ہاں اب آپ آ جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں علاج کی طرف. اب علاج میں بھی سب سے پہلے فزیکلی علاج کیا ہے جی؟ آپ نے واک شروع کی، اپنی ڈائٹ کا خیال کیا، اب سوچا کہ میں نے کیا کھا رہا ہوں، میں کون سی چیزیں مجھے لڑ رہی ہیں، ان سب کو آپ بند کر دیں. آپ آ جائیں اب ڈائٹ کی طرف، پرہیز کی طرف. جب پرہیز وغیرہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں مہینہ ڈیڑھ اس پہ عمل کریں، ایک روٹین پہ. اچھا خفقان، ڈپریشن اور انزائٹی کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ان میں جلد بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہجان ہوتا ہے ان کے اندر ایک، بس فٹافٹ افراتفری والے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے وہ ابھی ہو جائے، ابھی ہمیں ہتھیلی پہ جنت نظر آ جائے، ہے نا. وہ اس طرح کی کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں. تو جلد بازی نہیں، ہفتہ 10 دن مہینہ آپ پرہیز میں رہیں، اس کے بعد دیکھیں اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، واک کریں. کافی سارے مسائل اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنا لائف اسٹائل چینج کرتے ہیں. سوتے ٹائم سے ہیں، اٹھتے ٹائم سے ہیں. کھانے میں آپ سادہ خوراک رکھیں، جو کا دلیا کھائیں، لوکی کا استعمال زیادہ کریں. پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کھائیں. آپ بڑا گوشت، چاول، آلو، پھول والی گوبھی، وہ اشیاء جو گیسز بناتی ہیں وہ استعمال نہ کریں. وہ اشیاء جن کے کھانے سے آپ کا سر بھاری ہو جاتا ہو وہ استعمال نہ کریں. وہ مہینہ 20 دن اس پہ عمل کریں، دیکھیں اس سے اچھے بینیفٹ آ رہے ہیں، اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں صحت پہ. تو پھر یہ تیسرے سٹیپ میں آپ چلے جائیں معالج کے پاس. جب دیکھیں کہ یہ یہیں تک سمٹ گیا تو پھر بس اسی پہ واپس آ جائیں، پیسے خرچ نہیں کریں آپ. پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر علاج کرانا سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ میں اپنی غلطی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں اور میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور وہ شفا مجھے طبیب کے ذریعے سے ارسال فرماتا ہے. تو پھر ہم علاج کی طرف آئیں. پھر سنت ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، پھر ہم علاج. لیکن اپنی طے سے آپ کچھ بھی نہیں کریں اور ڈائریکٹ آ جائیں. ایک بندہ ہے جی وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 8-10 گھنٹے وہ آرام کرتا ہے، اس کے بعد وہ 8 گھنٹے تک موبائل دیکھتا ہے. تو وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ بولے میرا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے، میرا شوگر کنٹرول ہو جائے، تو پھر وہ دوائیوں کا سہارا لے گا. پھر ایک وقت آتا ہے دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اب بات تھوڑی سی پھیکی لگے گی آپ کو آج میری، ہے نا، تھوڑی، کیونکہ ہم تو جادو دیکھنے والے لوگ ہیں نا، پھٹافٹ چٹکیوں میں، ہے نا. آج کے دور میں پیغمبر نہیں ہیں مگر ہمیں معجزے چاہیے، ہے نا. ہم معجزات کی تلاش میں، یہ پیغمبروں کا دور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی ہے اس کے حساب سے چلیں اور بابوں سے بچیں خدا کے لیے، ہے نا. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا کافی سارے، وہ پتہ نہیں بیچارے روحانی طور پہ ایک تو ویسے ہی ہوتے ہیں، دوسرا بابوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا ہے نا. جس طرح آج کل ہمارے حکمہ حضرات جو ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی بیماری کا علاج رہ گیا ہے، یعنی کسی کی بھی نبض دیکھ کے انہوں نے کہہ دینا جی آپ کو جو ہے وہ سیکسول پرابلم ہے، کمپلیکس کا شکار ہو، آپ کو تو سپر مین ہونا چاہیے، ہے نا. وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، بولتا ہے جی سب سے پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں. عجیب قسم کے فوبیا پھیلے ہوئے معاشرے میں. چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.